Let's begin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. आज हम लोग मुहर्रम के हुर्मत वाले महीने और आशूरे के दिन की फजीलत, ये दो चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए जमा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह ने हमको ये मौका दिया कि हम सब इस तरह इस ऑनलाइन वर्कशॉप में मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पहली चीज़ जहाँ से मैं शुरू करना चाह रही हूँ आप सबके साथ वो है कि दीन कामिल है, यानी कि दीन इज़ कंप्लीट। हमारा दीन जो है वो कंप्लीट है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको सूरह माइदा आयत नंबर 3 जो है उसमें बताता है कि आपका दीन जो है मैंने कामिल कर दिया, यानी कि कंप्लीट कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उस दिन के बाद ना कोई चीज़ में बढ़ोतरी होगी और ना कोई चीज़ कम की जाएगी। तो यानी कि अल्लाह ने जिस तरह से इस दीन को उतारा है हमारे लिए, वो दीन हमारे लिए कंप्लीट है। दूसरी चीज़, ठीक है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, दीज आर द बेसिक्स। अब आप, क्योंकि हम काफ़ी इख्तलाफी मामलात में जो है वो पड़ जाते हैं, हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। तो जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको जो हुक्म दिया है और जिस तरह से हमको इस दीन पर चलना है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उसके हिसाब से हमको अपने दीन को प्रैक्टिस करना है, अपनी ज़िंदगी को जीना है। नेक्स्ट थिंग, दीन आसान है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दीन आसान है, अपने आप पर सख्ती नहीं करना है, दूसरों पर सख्ती नहीं करना है, हमको रिलीजन को इजी बनाना है, ठीक है। इसीलिए हम इस तरह से इन ऑनलाइन वर्कशॉप्स को रखते हैं और ताकि हमको आसानी हो दीन को प्रैक्टिस करने में, जो रिलीजन को प्रैक्टिस करने में, और कोई सख्ती ना होना, हम अपने आप पे सख्ती करें और ना दूसरों पे सख्ती करें। तो किस तरह से हमको आसानी समझ में आएगी? जब हमको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इस दीन की पूरी तरह से, उस हिसाब से हमको हर चीज़ इजी लगने लगेगी। तीसरी चीज़, दीन नसीहत है। अद्दीनु नसीहा, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन नसीहत है, यानी कि अच्छी एडवाइस, गुड एडवाइस। तो इसमें दो बातें हैं कि जब कोई चीज़ कोई कर रहा है तो हमको हिचकिचाना नहीं है उसको एडवाइस देने से, क्योंकि शायद वो उसकी आखिरत के लिए और दुनिया के लिए अच्छी ना हो। और दूसरी चीज़ है कि जब हमको कोई एडवाइस दे रहा है तो हमेशा ये नहीं सोचना है कि ये हमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या हमें नुक्स निकाल रहा है। तो इस लेक्चर में भी अगर आपको ऐसा लगे कि अरे ये ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये नसीहत है, ये दीन में जो साबित शुदा चीज़ें, जो प्रूव्ड चीज़ें हैं, उसको हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। आगे चलेंगे। अब ये बेसिक्स मैं पहले भी कई लेक्चर्स में, जो स्टूडेंट्स पहले के हैं मौजूद यहाँ पे, उनको पता है ये बेसिक्स हैं जो हम हमेशा कवर करते हैं, आमाल की कबूलियत। क्योंकि हम जब मुहर्रम की फजीलत के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आमाल की, यानी डीड्स की, जो हम करना चाह रहे हैं, जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हम एक एक्शन है हमारा, जो इबादत कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ उसके वर्चूज हैं, वो एक डीड है। तो वो डीड जो है, गुड डीड, वो किस तरह से एक्सेप्ट होगी? अमल की कबूलियत। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह मोमिनून में आयत नंबर 60 और 61 में फरमाता है, और जो लोग अल्लाह की राह में देते हैं, जो कुछ भी देते हैं, तो इस तरह के उनके दिल खौफजदा हो जाते हैं कि उनके इन आमाल को वो कबूल नहीं होंगे। उनके आमाल जो उन्होंने अमल किए, जो गुड डीड्स किए, जो चैरिटी की, जो नमाज पढ़े, जो रोज़े रखे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करेगा कि नहीं, पता नहीं हमको। हाँ, ये बेशक अपने रब की तरफ लौटने वाले, हमको कहाँ जाके हिसाब देना है? अल्लाह के पास हिसाब देना है। यही है जो जल्दी जल्दी भलाइयाँ हासिल कर रहे हैं और यही है जो उनकी तरफ दौड़ने वाले हैं। तो हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारे जो डीड्स है, हमारे जो आमाल है, वो कबूल होंगे या ना होंगे उसकी फ़िक्र में रहना चाहिए हमको, है ना। और उसको कैसे हम एनालाइज करेंगे, हम आगे देखते हैं। हज़रत आयशा इस आयत के बारे में पूछती हैं आपसे से, क्या वो लोग हैं जो शराब पीते हैं और चोरी करते हैं? रसूल ने फरमाया नहीं,
सिद्दीक की बेटी, हज़रत आयशा जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, तो वो कहते हैं नहीं सिद्दीक की बेटी, ये वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात और सदका देते हैं, लेकिन डरते हैं कि उनके अमल कबूल होंगे या नहीं। मतलब हज़रत आयशा इस आयत को सुन के क्या पूछ रही है कि ये बुरे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि अमल कबूल होंगे या नहीं, क्योंकि उनको वो बुराई में पड़े हुए हैं, है ना, जो बुराई में पड़े हुए, जो शराब पी रहे हैं, चोरी करे, वो सोच रहे हैं कि हमारे अच्छे अमल कबूल होंगे कि नहीं। ये नमाजी है ना, ये सदका देने वाले हैं, ज़कात देने वाले हैं, ये अच्छे लोग हैं जो डर रहे हैं कि अमल कबूल होंगे या नहीं। इस तरह से हम जब भी कोई जो रिलीजियस एक्ट ऑफ वर्शिप, इबादत के किसी भी किस्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको वो सोचना चाहिए कि हमारे अमल कबूल होंगे या नहीं। इसलिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, अमल कबूलियत के दो शरायत हैं, दो कंडीशंस है। नंबर 1 है इखलास, यानी सिंसेरिटी, यानी कि हमारे जो डीड है, जो एक्ट्स ऑफ वर्शिप है, वो खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए। हम नमाज पढ़ेंगे तो हमको अल्लाह के लिए पढ़ना है, हम रोज़ा रखेंगे तो हमको अल्लाह के लिए रखना है, हम चैरिटी करेंगे तो हमको अल्लाह के लिए करना है। तो हमारी जो नियत है, नियत में आप बोलेंगे वो तो हम अल्लाह के लिए ही करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी नियत थोड़ी सी अडल्ट्रेटेड हो जाती है, थोड़ी सी मिक्सचर हो जाता है, उसमें मिलावट आ जाती है। क्या मैं चैरिटी करूंगी तो सबको दिखाई देगा, सब लोग देखेंगे और सब मेरी तारीफ करेंगे, इस तरह से नियत चेंज हो सकती है। तो इसीलिए हम अपनी नियत को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लें, और उसका ये तरीका कि हम बार बार अपनी नियत को रिफ्रेश करते रहें कि हमको जो भी हम अपने इबादत कर रहे हैं और अल्लाह की राह में जो कुछ खर्च कर रहे हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं, वो खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए। सेकंड चीज़, अमल की कबूलियत का क्या है शरायत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी सुन्नत यानी उनके तरीके से। अब आप बोलेंगे हम तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे ही चलते हैं, फिर क्यों इतने सारे डिविजन्स? ओके, क्योंकि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ठीक से समझ नहीं रहे। क्या कुरान में लिखा हुआ है कि कितने रकात हमको नमाजें पढ़नी है, मगरिब में कितने रकात पढ़ना है, कितने रकात हमको फजर में पढ़नी है? नहीं लिखा हुआ है हमारे पास। तो हमको कहाँ मिलता है? वो सुन्नत से मिलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हमको जो है कस के पकड़ लेना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलना है। तो हमको, क्योंकि रोजे के भी जब हम रोजे रख रहे हैं, कौन बता रहा है हमको कि रोजों में क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, और कब खाना है, कब रोजा तोड़ना है, ये सारी चीजें जो है किस तरह से, जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ कि दीन में कोई चीज छूटी नहीं है। इवन इस्तिंजा का तरीका, यानी वॉशरूम जाके आने के बाद अपने आप को किस तरह से वॉश करना है, ये भी आप सर हमने हमको बताया है। तो अब जो भी नेक अमाल हम कर रहे हैं, वो जो भी इबादतें कर रहे हैं, ये दो चीजें आप हमेशा अपने जहन में रखिए, हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि दोनों के सिवा हमारे सारे अमाल जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। इसकी और अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो अब सूरह गाशिया जो है, सूरह गाशिया कुरान में आखिरी पारे में है, उसकी तफसीर आप पढ़िए, उसकी आयतें पढ़िए, ट्रांसलेशन में भी आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ये लेक्चर के स्टार्टिंग में इसलिए बोल रही हूँ मैं, ताकि हमारा इंटेंशन सेटिंग हो जाए। हम इस लेक्चर में भी आए हैं, इस यहाँ जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला के रज़ा के लिए, अल्लाह सुब्हानहू ताला को खुश करने के लिए, और अल्लाह सुब्हानहू ताला से हम दुआ कर रहे हैं कि हमारे इन आमाल को कबूल करें, आमीन। और इसके अलावा जो हम वर्चुअल्स देख रहे हैं, मुहर्रम की जो फजीलत देख रहे हैं, हम उस पर जो एक्ट करेंगे, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, हम रोजे रखेंगे, नफिल नमाज पढ़ेंगे, जो भी करेंगे, हम जो है इन दोनों शरात को अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ इस्लामिक मंथ्स, ठीक है, हम इस्लामिक मंथ से स्टार्ट करते हैं। अक्सर हमारे बच्चे बड़े भी, उन लोगों को इस्लामिक मंथ्स के नाम नहीं याद होते हैं, बहुत सारे लोगों को डेट भी पता नहीं होती है कौन सी डेट है, और बच्चे भी जनवरी बोलेंगे, चलो इंग्लिश के मंथ पता, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, वो लोग शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस्लामिक मंथ्स के नाम पता नहीं होते हैं। इस्लामिक मंथ कब कौन सा आ रहा है, कब पता चलता है हमको? रमजान जब आ जाता है तब पता चलता है, या फिर बकरी ईद आ जाती है तब पता चलता है, ज़िलहज का महीना आ गया। इस तरह से कुछ कुछ चीज़ों की वजह से हमको, अब मुहर्रम जैसे है, अब आशूरा का रोज़ा है तो उसके ऊपर लोग रिसर्च करें, अच्छा मुहर्रम आ गया,
تو اس طرح سے ہم کو پتہ چلتا ہے. اسلامک منتھس کے بارے میں اس کا بیسک دیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. یعنی کہ یہ کسی نے نہیں بنایا ہے. مطلب آپ سوچیں کہ جنوری ٹو دسمبر بنا ہوا ہے, انگلش کیلنڈر ہے, تو شاید انگریزوں نے بنایا ہوگا یا کسی اور نے بنایا ہوگا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی پہلے سے بنایا ہے. کب بنایا؟ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کب بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائی. ٹھیک ہے, آسمان اور زمین جب اللہ نے بنائی, انسان کو بنایا نہیں کہہ رہا ہے اللہ, آسمان اور زمین جب اللہ نے بنائی تب سے ہی مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 ہے. ان میں 4 جو ہے وہ حرمت والے ہیں. ٹھیک ہے, حرمت والے مہینوں کے بارے میں آگے کی سلائیڈز میں دیکھیں گے انشاءاللہ. یہی سیدھا دین ہے. ٹھیک ہے, اس آیت کو ہم پھر سے لیں گے. اب فی الحال اس سلائیڈ میں آپ کو اس چیز پہ دھیان دینا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مہینوں کی گنتی جو ہے اللہ کے نزدیک 12 ہے. دیکھ لیں گے مہینے کون سے ہیں تاکہ ہماری میموری ریفریش ہو جائے. فرسٹ ہے محرم, دس از فرسٹ منتھ آف اسلامک کیلنڈر. ڈیٹیلز میں آگے بتاؤں گی انشاءاللہ. سیکنڈ سفر, ربیع الاول, اور اس مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی پیدائش بھی ہوئی ہے, ان کی جو ہے وفات بھی ہوئی, اور انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کیا ہے. ربیع الثانی, جمادی الاولیٰ, جمادی الاخری, رجب, شعبان, رمضان, جو ہم کو سب لوگوں کو پتہ ہے. جو نہیں بھی جانتے ہیں مہینوں کے نام وہ رمضان کا نام تو جانتے ہی ہیں. اور اسی مہینے میں جو ہے قرآن نازل ہوئی تھی اور ہم روزے رکھتے ہیں. اور شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ جو ہے وہ حج کا مہینہ ہے, اور اسی مہینے میں ہم عید الاضحیٰ یعنی جو پاپولرلی ہم بقرعید جو کس کو کہتے ہیں وہ منائی جاتی ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زمانہ گھوم پھر کر اس حالت پر آ گیا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا. میں اس کا ایکسپلینیشن بتاتی ہوں. سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے, 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں, 3 تو پے در پے یعنی لگاتار, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, اور چوتھا رجب جو مدر یعنی ان کے بیچ, جمادی الاولیٰ اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے. تو یہ حدیث میں آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ زمانہ گھوم پھر کر اس حالت میں آ گیا, پھر آ گیا, یعنی کہ اللہ نے جب زمین آسمان بنایا ہے تبھی اللہ نے 12 مہینے بنایا, اور تبھی سے ہی 4 مہینے حرمت والے ہیں. دور جاہلیت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملی اس وقت, اس سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے, قریش کے لوگ تھے, وہ کیا کرتے تھے؟ ان حرمت والے مہینوں میں گڑبڑ کرتے تھے. حرمت والے مہینوں کا جو اس میں لڑائی کرنا اور فساد کرنا, یہ سب چیزوں کی ممانعت تھی, یہ سب چیزیں منع تھی. تو جو مشرکین مکہ ہے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اوکے یہ مہینہ بعد میں آئے گا, محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا, پہلے ہم سفر کو لے کے آ جائیں گے. اور وہ سفر کا مہینہ مان لیتے, اور پھر جو ان کو جنگ کرنی ہوتی یا کچھ کرنا ہوتا تو وہ اس حساب سے چلتے. تو وہ مہینوں میں پھیر بدل کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ زمانہ پھر اس حالت پر آ گیا, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اس کا ریکٹیفیکیشن کیا ہے. حرمت والے مہینوں میں جو پھیر بدل لوگ کرتے تھے اس کا ریکٹیفیکیشن ہوا ہے. تو حرمت والے مہینے کون سے؟ ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب. تو یہ 4 مہینے ہیں. یہ آپ کے پاس یہاں پہ ساری حدیثیں, میں یہاں پہ حدیث نمبر لکھ چکی ہوں. سلائیڈ شو آپ کو انشاءاللہ I will provide the slide show also. حرمت والے مہینے ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, رجب. ٹھیک ہے. اب دیکھیے بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے, بہت سارے لوگ حرمت والے مہینوں میں رمضان کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو رمضان اس میں انکلوڈیڈ نہیں. رمضان کی بے شک بہت فضیلت ہے, رمضان کے روزے اور لیلۃ القدر اور ہر چیز, لیکن ان 4 مہینوں میں رمضان نہیں ہے. آپ لوگ سب لوگ جن کو یہ نام نہیں پتا ہے, آپ لوگ یہ نام میمورائز کر لیجئے. ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, رجب. کیوں میمورائز کرنا ہے؟ کیونکہ اس کی خاص فضیلت ہے, اور اس میں کیا چیز نہیں کرنی ہے میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. یہاں پہ ایک دلیل ہے اس کی, یہ 4 مہینوں کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینے کا ہوتا ہے, ان میں 4 حرمت کے مہینے ہیں,
3 ایک کے بعد ایک آتے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب جمادی اخری کے اور شعبان کے بیچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حرمت والے مہینے، اب بتا رہی ہوں میں حرمت والے مہینوں کو جاننا کیوں ضروری ہے. کیونکہ ان مہینوں میں ہمیں اللہ کی خوب عبادت کرنا ہے. حرمت والے مہینے یعنی حرمت یعنی عزت کے قابل مہینے. ٹھیک ہے. جن کی ایک اسپیشل سٹیٹس دی ہوئی. کس نے دی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. تو پہلا جو ہے ہمیں اللہ کی خوب عبادت کرنا ہے. دوسرا اس کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا ہے. تیسرے جنگ اور جدال کی شروعات نہیں کرنا ہے. جنگ اور جدال یعنی وار. اوکے. کوئی اگر لڑنے آئے تو بچاؤ میں جواب دینا الاؤڈ ہے، دیا جا سکتا ہے، لیکن ہم کو جو ہے انیشیٹ نہیں کرنا ہے، جنگ کی شروعات نہیں کرنی. تو آپ دیکھ رہے کہ ان مہینوں میں یہ چیزیں نہیں کرنا ہے. مطلب آپ سوچیں گے ہم کہاں وار پہ جانے، لیکن اپنے گھروں میں بھی ہم کو لڑائی جھگڑے کرنے سے بچنا ہے ان مہینوں میں. ایسے نہیں کہ دوسرے مہینوں میں ہم لڑ سکتے ہیں، بٹ ان مہینوں میں گناہ کرنے کا جو ہے اس کا زیادہ اس کا گناہ ہے. یہ جو منع کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی یہ چیزیں، ان کو کرنے کا زیادہ گناہ ہے ان مہینوں میں. کیونکہ اللہ نے ان کو خاص قرار دیا کہ ان مہینوں میں آپ لوگ اچھا بیہیو کرو، نیک عمل کرو، گناہوں سے بچو. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نافرمانی سے بچنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، مطلب اس میں گناہ کرنا جو ہے زیادہ ایک سیریس ٹاپک ہو گیا. اب اسلامک نیو ایئر پہ آتے ہیں. بہت لوگوں نے وشز کیے ہوں گے اسلامک نیو ایئر کے، ہیپی اسلامک نیو ایئر. اور اس کی اصلیت کیا ہے؟ واٹ از دا ریالٹی آف اسلامک نیو ایئر. ٹھیک ہے. یہ فیصلہ جو تھا نیو ایئر کب بنا؟ یہ فیصلہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں صحابہ کے اجماع سے لیا گیا. یعنی کہ عمر بن خطاب کا نام آپ نے سب لوگوں نے سنا ہوگا. ایک صحابی تھے، بہت عظیم صحابی. ان کی جو خلافت یعنی وہ جب خلیفہ تھے، وہ جب جو حکمران تھے، وہ جب بادشاہ تھے، کنگ تھے، تب ان کے خلافت میں، ان کے کنگڈم میں یہ صحابہ جو تھے، آپ سے گزر چکے تھے تب، اور صحابہ کے اجماع سے یعنی کہ ان کے کنسنسس سے ان سب نے مل کے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ محرم جو ہے 1 محرم سے ہم اسلامک کیلنڈر کی شروعات کریں گے. اسلامک کیلنڈر آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ لونر کیلنڈر سے چلتا ہے، یعنی کہ سن کے حساب سے نہیں، مون کے حساب سے چلتا ہے. تو عمر بن خطاب کے خلافت میں یہ فیصلہ لیا گیا. کس لیے لیا گیا؟ ایڈمنسٹریٹو پرپسز کے لیے. کوئی ریلیجیس پرپس کے لیے نہیں لیا گیا ہے نا. ریلیجیس پرپس کے لیے جیسے کہ حج ہو رہا ہے تو حج کے مہینے کو نہیں، ریلیجیس پرپس کے لیے نہیں، ایڈمنسٹریٹو ضرورتوں کے لیے. یعنی کہ اگر کوئی اگریمنٹ بناتا ہے کہ 1 سال بعد میں 1 سال کے لیے میں کوئی لیز پہ دے رہا ہوں کوئی زمین یا گھر، تو وہ 1 سال کیسے کام کریں گے وہ لوگ. ٹھیک ہے. تو ہم ہمیشہ جنوری سے کام کرتے ہیں، جیسے ٹیکس کرتے ہیں مارچ میں آپ ٹیکس کا کام کرتے ہیں. جنوری سے لے کے آپ جیسے زکوٰۃ کا ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کو، اگر آپ محرم سے لے کے پھر اگلی محرم تک جو بھی ہے، ایک ہم کو سال کی شروعات ایڈمنسٹریٹو پرپسز کے لیے ہم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب نے کی ہے. یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو آپ سوچ لیجئے کیا یہ ریلیجن وائز اسلام کا پہلا سال ہے؟ نہیں، یہ ایڈمنسٹریٹو پرپسز کے لیے اسلام کا پہلا سال ہے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے آئے اس سال کو 1 ہجری کہا گیا. ہم جو ہجری کیلنڈر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو دیٹ واز ناٹ دا فرسٹ ایئر آف دیٹ اسلام کیم. اس سے پہلے مکہ میں جب تھے تب وہ ان سالوں کو نبوت کے سال کہتے ہیں. ہم نبوت کے پہلے سال، نبوت کے دوسرے سال، نبوت کے تیسرے سال. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے اس کے بعد ہجری کا 1st ایئر ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں. ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال، اس طرح سے. تو اسلام میں کوئی نیا سال نہیں ہے، کوئی اسلامک نیو ایئر نہیں ہے جیسا جو غیر مسلم جیسا منا رہے ہیں نیو ایئر، اس طرح کا ہمارے پاس کوئی نیو ایئر نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹو پرپسز کے لیے محرم کو 1
जो है मंथ ऑफ द ईयर करार दिया गया. अब अगर कोई बधाई दे तो क्या करना है, इस पर बधाई देना जायज नहीं है. मतलब इस पे कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी न्यू ईयर, ये सब चीजें जायज नहीं है. लेकिन उलमा का ये कौल है कि अगर कोई दुआ दे कि आपका साल अच्छा जाए तो आप जो बदले में उसको दुआ दे सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो दुआ दे रहा है कि आपका साल बहुत अच्छा जाए, आपका साल बरकत वाला हो, तो आप बदले में उनको दुआ दे सकते हैं. लेकिन हमको वो कांग्रेचुलेशंस जो है वो इनिशिएट नहीं करना. ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, ना ही सहाबा ने ये किया. उमर इब्न खत्ताब ने जबकि फर्स्ट मुहर्रम को जो है वो मुहर्रम के महीने को इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना करार दिया, लेकिन क्या उन्होंने फिर कांग्रेचुलेट किया एक दूसरे को और पार्टी की या कोई जो है उसका जश्न मनाया? नहीं, ये सब नहीं किया. सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के पर्पसेस के लिए मुहर्रम को फर्स्ट ईयर बनाया गया. मुहर्रम का मानी क्या है? ये वर्ड मुहर्रम, हुर्मत वाला. जैसे हमने देखा हुर्मत वाले महीने, मुहर्रम जो है वो हुर्मत वाला महीना है, दूसरे इज्जत के काबिल. हुर्मत वाला महीना यानी इज्जत के काबिल. ठीक है, हमको उसको उसमें जो है स्पेशल हमको ध्यान देना है कि हम गुनाहों से बचे, अल्लाह की इबादत ज़्यादा करें. इसका और जो नाम है दूसरा है मुहर्रम अल हराम, यानी कि इसमें लड़ाई झगड़ा और जो गुनाह जो है उनसे सबसे बचना. लड़ाई झगड़ा कंप्लीटली हराम है. जैसे मैंने आपको बताया कि मुश्रिकीन मक्का जो है जब उनको जंग करना होता तो वो लोग महीनों में फेर बदल करते. अब मुहर्रम को क्या कहा जाता है? अल्लाह का महीना. देखिए, जैसे ही अल्लाह का महीना कहते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी इम्पोर्टेंस हमको समझ में आ जाती है. तो इसकी दलील बता देती हूँ मैं आपको. इसका प्रूफ यह है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं. यहाँ क्या कह रहे हैं? अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं. यानी यहाँ से पता चलता है कि मुहर्रम जो है अल्लाह का महीना है. और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है, यानी कि तहज्जुद की नमाज. तो सब रमजान के रोजे तो फर्ज रोजे हैं, उसके बाद अफजल यानी उससे जो उससे बेटर नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट जो है वो मुहर्रम में रखे हुए रोजे है. फर्ज नमाज के बाद ऐसा है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, तहज्जुद की इतनी फजीलत है, तहज्जुद पढ़ते हैं और क्योंकि रात में वो जाग रहे हैं तो दिन में जो है सुबह में फजर से पहले सो जाते हैं, तो तहज्जुद पढ़ के आप फजर मिस कर रहे हो, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है. फर्ज नमाज की पहली इंपॉर्टेंस है, उसके बाद तहज्जुद की नमाज हुई. अब फजाइल, मुहर्रम में रोजे रखना और आशूरा के रोजे का दिन. आशूरा के दिन रोजे रखना. मुहर्रम के दो ही फजाइल बताए गए हैं, मुहर्रम में रोजे रखना और आशूरे के दिन का रोजा. ये दो फजाइल हैं. हमने देख लिया कि हुर्मत वाले महीनों के फजाइल के अलावा, ठीक है, हुर्मत वाले महीनों के इंपॉर्टेंस के अलावा ये दो चीजें मुहर्रम के महीने में हमको मिलती हैं. मुहर्रम अल हराम के रोजे. मुहर्रम में जो रोजे रखना है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के अलावा किसी महीने में मुकम्मल रोजे रखना साबित नहीं है. तो हम पूरा महीना मुहर्रम का हमको रोजा रखना नहीं है, अलाउड नहीं है वैसा. ठीक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी रमजान को छोड़ के किसी भी महीने में पूरे रोजे नहीं रखे, पूरा महीना. जबकि शाबान में भी अक्सर वो रोजे रखते थे, लेकिन पूरा महीना उन्होंने किसी भी महीने में रोजे नहीं रखे सिवाय रमजान के. तो वो सुन्नत के खिलाफ होगा कि हम सारा महीना रोजे रखें, उसकी फजीलत है. इसलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं. जैसे हमने अभी हदीस देखी, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है रोजों की. लेकिन ये भी याद रखना है कि पूरा महीना हमको रोजे नहीं रखना है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पूरा महीना रोजे नहीं रखे. दीन आसान है, हमको खुद पर सख्ती नहीं करना है. मुहर्रम के जो रोजे हैं वो रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल है. अब देखेंगे आशूरा का रोजा. 10 मुहर्रम जो है वो आशूरे का दिन है.
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا بڑا اجر ذکر فرمایا، یعنی کہ اس کا بہت امپورٹنس ہے، اس میں بہت بڑا اجر ہے. اس کا اجر کیا ہے؟ عاشورے کے دن کا روزہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ عرفے کے روزے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اگلے سال اور پچھلے سال ہے نا، آنے والے سال. اور یہاں پہ عاشورے کے روزے کا صرف پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ، صرف مطلب وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن میں بتا رہی ہوں کیونکہ ایک اور ضعیف حدیث ہے جس میں اگلے سال پچھلے سال ہے، لیکن نہیں، وہ عاشورے کے روزے کے لیے نہیں، وہ عرفے کے روزے کے لیے ہے. عاشورے کا روزہ جو ہے وہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ. اب عاشورے کے روزے کے بارے میں تھوڑی اور ہم لوگ ڈیٹیل دیکھیں گے اور حدیثیں دیکھیں گے کچھ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے عاشورے کے دن کے اور رمضان کے مہینے کے اور کسی دن کو دوسرے دنوں سے افضل جان کر خاص طور سے ارادہ کر کے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر اور کوئی دن پہ اتنے وہ لوگ آپ سے اتنا دھیان نہیں دیتے، اتنا ارادہ نہیں کرتے تھے، لیکن عاشورے کے روزے کا وہ بڑا احترام کرتے تھے، اس کا ارادہ کرتے تھے اور وہ روزہ رکھتے تھے. عاشورے کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی میرے پاس رومن میں حدیث نہیں ہے، سوری، بٹ یہ انگلش میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں اردو میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے عاشورے کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی کہتے وہ کہ عاشورے کے دن روزہ رکھو. ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب مدینہ آئے مطلب اسی دن نہیں، جب وہ مدینہ آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے جو یہودی عاشورے کے دن روزہ رکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رکھ رہے ہیں، تو وہ لوگ کہنے لگے، یہودی کہنے لگے یہ اچھا دن ہے، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے دشمنوں سے بچایا. کس سے بچایا؟ فرعون سے بچایا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس دن پر روزہ رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، ہے نا، کیونکہ ہمارے بھی رسول ہیں وہ، تو اور ہم جیسا انہوں نے دین لے کر آئے تھے، اللہ نے جیسا ان کو دین دیا تھا اس حساب سے ہم چل رہے ہیں. یہودیوں نے کیا کیا؟ پھیر بدل کیا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم زیادہ قریب ہیں، تو اس دن انہوں نے روزہ رکھا تھا اور لوگوں کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی روزہ رکھیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اس دن تو یہود اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے. راوی نے کہا کہ ابھی اگلا سال نہیں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہودیوں سے، کیونکہ یہودی بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھ رہے تھے، ان سے الگ ہونے کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلا سال ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، 9 اور 10 ہے نا. اس لیے 9 اور 10 یا 10 یا 11 جو کہتے ہیں. تو یہاں آپ کو دلیل مل جاتی ہے کہ کیوں ایسا کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلے سال میں روزہ رکھوں گا، لیکن اگلے سال تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں تھے، وہ وفات پا چکے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور لیکن ان کی حدیث کیونکہ ہم کو ملتی ہے، اس لیے ہم 9 اور 10 یا 10 یا 11 جو ہے یہودیوں سے جو ہے مخالفت کے لیے اس طرح سے ہم روزہ رکھتے ہیں. اب عاشورے کا روزہ بہت سارے اس میں جو کنفیوژنز ہے اور اس میں بہت سارے من گڑنت باتیں آ چکی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں کیا کیا اس کے اندر لوگوں نے گڑی ہیں چیزیں. عاشورے کے دن زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا، یہ جو ہے فیبریکیٹڈ حدیث ہے، فیبریکیٹڈ ہے. جو عاشورے کا روزہ رکھے گا اس کے لیے 60 روزے اور قیام کا اجر لکھا جائے گا، یہ بھی فیبریکیٹڈ حدیث ہے. ٹھیک ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ من گھڑت ہے، بنائی گئی ہے. اچھا، یہ جو واٹس ایپ پہ اکثر میسج جو ہے یہ فارورڈ ہوتا رہتا ہے کہ عاشورے کے دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کو نجات ملی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام ملے، اور
یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں سے نکلنا، تورات کا نازل ہونا، یہ ساری چیزوں کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بے بنیاد SMS ہے، یہ بے بنیاد واٹس ایپ فارورڈ ہے، اس کی کوئی پروف نہیں ہے کہیں پہ بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ نے جو ہے دشمنوں سے یعنی فرعون اور اس کے لوگوں سے بچایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی میں روزہ رکھا، ہم بھی موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے اور یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے ہم 2 روزے رکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اتنے سارے جو ایونٹس ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہیں. عاشورے کے دن ظہر اور عصر کے بیچ 40 رکعتیں پڑھنا یہ بھی ایک جو ہے یہ بدعت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جو جڑنے والی کوئی بھی حدیثیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے تو بیسیکلی ہم نے یہ سارے پوائنٹس اب کور کر لیے الحمدللہ. میں یہ بولنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو کہ جب میں دین کی طرف آئی الحمدللہ تو مجھے تب ریئلائز ہوا کہ میں دین سے اتنا دور کیوں ہو گئی تھی، کیونکہ اتنی ساری چیزیں جو کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں ہے وہ ہمارے دین کا حصہ بن چکی ہے. جیسے محرم میں لوگ اکثر کچھ کھانا پکاتے ہیں، کچھ کھچڑا بناتے ہیں، شربت بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے زیادہ ہے کیا ہماری حکمت؟ کیا ہم زیادہ جانتے ہیں اس دین کے بارے میں؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ چلو ہم کوئی جشن منائیں گے، عید منائیں گے؟ ہم کو عیدیں دی گئی ہیں، جبکہ ہم کو یہاں پہ کیا بولا گیا ہے؟ روزہ رکھنے کو کہا. یہ ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہے نا، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا تو حرام ہے. تو کیا ہم کو روزہ رکھ کے پھر عید منانے کو کہا جائے گا؟ خوشی کا دن ہے لیکن ہم اس کی تعظیم میں اس کو عزت دینے کے لیے جو ہے، اور جو آپ سے جس طرح سے بتایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، ہمارے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں. تو اس میں ساری چیزیں جو ہے انکلوڈیڈ نہیں ہیں، آپ سے ثابت نہیں ہے. اور ویسے تو ہم لوگ یہاں پہ کربلا اور اس کا قصہ ہم لوگ کوئی کور نہیں کر رہے، کیونکہ اس کا محرم کے فضیلت سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. محرم کی فضیلت جو ہے وہ کس لیے ہے؟ کیونکہ وہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں جنگ و جدال نہیں کرنا ہے، اس میں گناہوں سے بچنا ہے، اس میں نفل نمازیں پڑھنا ہے، اس میں روزے رکھنا ہے جتنے رکھ سکیں. پورا مہینہ تو نہیں رکھنا ہے، جتنے رکھ سکیں روزے رکھنا ہے ہم کو، اور اس طرح سے ہم کو نیکی کی طرف آگے بڑھنا ہے. اور محرم کے روزے جو ہے رمضان کے روزے کے بعد افضل ہے. اور اس میں جو ہے جو امپورٹنٹ ڈے آ رہا ہے وہ ہے عاشورے کا دن. اس کے علاوہ قرآن اور حدیث سے ہم کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے. یہ لیکچر بہت شارٹ ہے کیونکہ اس کی فضیلت جتنی آپ سے سب نے بتائی اتنی ہے. ہم اس کو ایگزیجریٹ نہیں کریں، کیونکہ میں نے کیا کہا آپ کو، دین کامل ہے. ہم کو دین میں اس میں بڑھوتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم اس کو کم کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم کو اگر ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے تو ہم مغرب کی نماز کو 4 رکعت نہیں کر سکتے، 10 رکعت نہیں کر سکتے، ہم کو اس کو 3 رکعت ہی پڑھنی پڑے گی. یہاں پہ ایک اور پرنسپل جو اکثر میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو الحمدللہ وہ جانتے ہیں، لیکن جو نیو کمرز ہیں ان کے لیے 2 پرنسپلز میں بتا دیتی ہوں. سلائڈ شو میں تو نہیں ہے میرے پاس، کہ دین میں اور دنیا میں جو کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیسے ہم ڈیوائڈ کریں گے، ان کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. دین میں ہم صرف وہی کام کر سکتے ہیں جو آلریڈی پروون ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کو آپ سے سب نے بتایا نمازیں کتنی پڑھنی ہیں، روزے کتنے رکھنے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو آلریڈی پروون ہیں. کون سی چیز کیسا کر، عبادت کے جو ایکٹس آف ورشپ ہے اس میں ہم کو بنا پروف کے ہم کو ایکٹس آف ورشپ نہیں کرنے کی اجازت ہے. ایکٹس آف ورشپ کیا کیا ہوگا؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی رکعتیں جو ہے فکس ہے، آپ کا قرآن جو ہے وہ آپ کے پاس مصحف ہے، آپ اس میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتے. آپ کا دل بھی چاہے تو کچھ ایڈ نہیں کریں گے آپ اس میں، رائٹ.
اور آپ کی جو نمازیں ہیں آپ اس میں رکعتیں ایڈ نہیں کر سکتے. نفل نمازوں کی الگ بات ہے, میں فرض نمازوں کی بات کروں جس کی رکعتیں فکس ہے. نفل نماز بھی ہم دو کر کے پڑھتے ہیں, ہم ایک اسٹریچ پہ 100 رکعت نماز یا 40 رکعت نماز ایسا کچھ پڑھ نہیں سکتے. تو ایکٹس آف ورشپ جو ہے اس طرح سے فکس جو ہے اس میں ہم کم اور زیادہ نہیں کر سکتے. تو جب تک وہ چیز ہم کو نہیں ملتی تب تک ہم نیا ایجاد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, نیا کرنا جو ہے, جو چیز نہیں لکھی ہوئی ہے باقی چیزیں حرام ہیں. اور دنیا کا جو معاملہ ہے جب تک وہ چیز حرام نہیں کی ہوئی ہے تب تک وہ حلال ہے. آپ سمجھ رہے, دو کانٹراسٹ ہے یہاں پہ. دین کا معاملہ کیا ہے, جب جو لکھا ہوا ہے وہی حلال ہے, جو نہیں لکھا ہوا ہے وہ سارا حرام ہے. دنیا کا معاملہ کیا ہے, جو لکھا ہوا ہے حرام وہی حرام ہے, جو نہیں لکھا ہوا وہ سب حلال ہے. جیسے کہ اکثر میں بولتی ہوں نئے چیزیں لانے کے بارے میں, دین میں نئے کام لانے کے بارے میں, لوگ بولتے ہیں کیا آپ فلائٹ میں نہیں جاؤ گے, آپ کیمل پہ جاؤ گے, آپ بریانی مت کھاؤ, آپ سے ہم نہیں کھاتے تھے. تو کیا موڈ آف ٹرانسپورٹ کے لیے آپ سے ہم نے کہا کہ موٹرائزڈ وہیکلز جو ہے وہ حرام ہے؟ نہیں, موڈ آف, اس سے جب تک کہ حرام نہیں دیا گیا تب تک وہ حلال ہے دنیاوی کاموں میں. کیونکہ ہم کو کیا کرنا ہے, دین کو آسان بنانا ہے. میرے سارے کلاسز جو ہے اس میں یہی پرنسپل میں لے کے چلتی ہوں کہ مجھے دین کو آسان بنانا ہے. اسی لیے یہ انڈرسٹینڈنگ چاہیے. جیسے اگر ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شراب حرام ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے, شراب یعنی الکوہولک ڈرنکس حرام ہے. اس کے علاوہ جتنے لیکوڈز ہیں سب حلال ہے. آپ پوچھیں گے مینگو جوس حرام ہے یا حلال ہے کیونکہ آپ سے ہم نے نہیں پیا تھا مینگو جوس. یہ اس طرح کے سوالات جو ہے یہ گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس سے ہمارا دین جو ہے وہ اور ڈیفیکلٹ بن جاتا ہے. کبھی آگے اگر انشاءاللہ ہم ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ پر کتنی مصیبتیں لے کر آئے اور وہ کس لیے گمراہ ہوئے, کیونکہ وہ ایسے کوشچنز کرتے تھے. تو دین کو ہم آسان بنائیں گے. تو انشاءاللہ یہاں پہ یہ لیکچر ختم ہو گیا. رمضان محرم کی فضیلت, عاشورے کے دن کی فضیلت, الحمدللہ وی ہیو کورڈ ایوری تھنگ. جتنے بھی پوائنٹس ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا یہ لیکچر بہت چھوٹا ہے, بٹ دس از واٹ اٹ از. دین آسان ہے, آپ مشکل نہ بنائیں. ہاں جی, ہم لوگ اب کوشچنز لے سکتے ہیں انشاءاللہ. یو کین رائٹ یور کوشچن ان چیٹ باکس. کیا ہم پکا نہیں سکتے شربتاً غریبوں کو؟ آپ کی نیت کیا ہے سارا, آپ کی نیت کیا ہے پکانے کے پیچھے اور شربت بانٹنے کے پیچھے, اور یہ آپ عاشورے کے دن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل؟ آپ کے پاس محرم کا پورا مہینہ ہے جس میں نیک عمل کرنے کی بہت فضیلت ہے, تو آپ سارے مہینے میں کبھی بھی آپ غریب بچوں کو کھانا کھلائیے, آپ شربت بانٹیے, کچھ بھی کیجیے, لیکن آپ خاص طور پر عاشورے کے دن پہ کیوں فکس کرے کہ آپ سے ہم نے یہ کام کیا, دن کو خاص کیا اور اس دن انہوں نے دعوت دی لوگوں کو؟ نہیں, حرمت مینس عزت والا. آئی تھنک یو جوائنٹ لیٹ, عزت والا اس کی جو امپورٹنس ہے اسپیشل اس کو عزت دینی ہے. اور فردوس آپ کوشچن لکھ لیجیے آپ کا. سسٹر 12 months اللہ نے فرمایا, دس از ہجری کیلنڈر رائٹ؟ یس, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بتایا کہ 12 ہی مہینے ہیں, اور بعد میں جیسے جیسے دنیا آگے بڑھی لوگوں نے بھی 12 ہی مہینے اڈاپٹ کر لیے. دیکھیے عاشورے کا روزہ جو ہے وہ ایک ہی دن جو ہے وہ آتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ویسے تو قضا روزے کو آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کیجئے کہ آپ اس کی الگ فضیلت ہے, آپ کو پورا اس کو اور اجر ملے گا. آپ حیض کے روزے تو کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. انگلش کیلنڈر واز کریٹڈ بائی ہیومنس, بٹ دا نمبر آف منتھس از کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہے نا. تو نمبر آف منتھس جو ہے وہ 12 ہی ہے. نیکسٹ کوشچن لیں گے, کیا کھانے پر فاتحہ وغیرہ دینا جائز ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ فاتحہ تو سورہ کا نام ہے, یعنی کہ اوپننگ, رائٹ. اور دوسری بات ہے کہ کھانے پہ کوئی چیز
اس طرح سے دم کرنا وغیرہ. تو یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ہر ایک کام کیا ہے, تو کیا انہوں نے کبھی اس طرح سے فاتحہ دیا؟ اور آپ کی کوشچن میں یہ بھی کہ بخشنے کے بارے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے لوگوں کی وفات ہوئی؟ ابو طالب گزر گئے اور بی بی خدیجہ گزر گئی, ان کے سارے بچے, بی بی فاطمہ کو چھوڑ کے سارے بچے گزر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کے لیے فاتحہ نہیں کیا, کیوں ان کے لیے قرآن نہیں بخشی؟ تو کیا ہماری, میں جیسے پہلے بھی بول رہی تھی کہ ہماری سمجھ ان سے زیادہ ہے؟ اس طرح سے یہ کام کر کے, یہ عمل کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کو جو دیا گیا دین ہے اس کو ہم انڈرمائن کر رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ جانتے تھے, ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں, رائٹ؟ تو اس لیے جیسا سنت کے حساب سے جو گزر گئے لوگوں کے لیے جو کام کرنے وہی کرنے, قرآن وغیرہ بخشنا جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے. یہ پوچھا جا رہا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہم برسوں سے کرتے آ رہے ہیں. تو دیکھیے مشرکین مکہ بھی بہت برسوں سے کرتے آ رہے تھے. ابو طالب کی وفات کے وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور کیا کہا, میں عبد المطلب کا دین نہیں چھوڑوں گا. تو اس طرح سے ان لوگوں کو بھی ہم کو بتانا ہے کہ جو پہلے سے کرتے آ رہے ہیں وہ کام جو ہے اگر وہ سنت کے حساب سے نہیں ہے اور سنت کے مطابق نہیں ہے, قرآن کے مطابق نہیں ہے, تو وہ کام ہم کو چھوڑ دینے چاہیے. اگر ہم کوئی کام کرتے آ رہے ہیں اور وہ غلط پتہ چل جاتا ہے دنیاوی کام, تو ہم اس کو ریکٹیفائی کر لیتے ہیں, رائٹ؟ اگر ہمارے بڑے, دیکھیے اگر ہم کوئی غلط طریقے سے کھانا بنا رہا تھا, ٹھیک ہے, اور کوئی کوکر کا استعمال غلط طریقے سے کر رہا تھا, تو آپ اس کو بولیں گے نہیں بھائی ایسا نہیں, ایسا ہے نا. کبھی کبھی کوکر میں ہم دال چڑھا دیتے ہیں اور پوری اسپریڈ ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس کو بتا دیں نہیں تھوڑا سا اگر آئل ڈال دو تو وہ پھیلے گا نہیں, ہے نا, تو کیا یہ کچھ برائی ہے اس میں؟ تو اگر کوئی باپ دادا کے دین پہ چلتے آ رہے ہیں اور ہم ان کو بولتے ہیں نہیں قرآن اور حدیث میں اس کی جو ہے ممانعت ہے یا اس سے منائی کی گئی, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں وہ لوگ غلط میننگ لے لیتے ہیں, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارا بولنے کا طریقہ کیسا ہے. لوگ کچھ بھی سمجھیں, ہم کو کام ہمارا ہے بولنا, لیکن بولنے کے طریقے پہ بہت ہم کو توجہ دینا ہے. جیسے کہ اگر ہمارے کوئی باس ہے اور ہمارا باس کوئی غلطی کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کمپنی کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے, تو کیا ہم اپنے باس کو بتائیں گے نہیں کہ سر یہ غلط ہے؟ تو کس طرح سے بتائیں گے؟ ہم بہت ہی نرمی سے بتائیں گے, نہ کہ ہم اس پہ چلائیں گے, چیخیں گے اور بولیں نہیں نہیں تم نے سب غلط کیا, تم غلط کرتے ہوئے آ رہے ہو, تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. یہ ہمارا صحیح طریقہ نہیں ہے, رائٹ؟ اور جب ہم آپ سے سامنے جو کام نہیں کیا اور وہ جب کرنے لگتے ہیں, تو پھر یہ ساری چیزیں جو دین میں نئے کام لانے میں آ جاتی ہے. تو اسی لیے اپنے آپ کو جو ہے بہت ہی ہم کو سافٹ کرنا پڑے گا. دوسری چیز ہے, جب میں بتا رہی تھی کہ جب میں دین سے دور تھی, اس کا ون آف دا ریزنز یہ تھا کہ مجھے جو لوگ ملتے جن کو میں ریلیجس سمجھتی تھی وہ بہت زیادہ روڈ تھے, اور اس کی وجہ سے مجھ میں بہت زیادہ ضد آ جاتی تھی کہ بھائی مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے, کیونکہ وہ سافٹلی نہیں بلا رہے تھے. جبکہ ہم سیرت جب پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ سے کے اخلاق کیسے تھے, وہ کس طرح سے بات کرتے تھے, اور انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا. کیا انہوں نے سختی کر کے بلایا؟ نہیں, انہوں نے سختی کر کے نہیں بلایا. انہوں نے ان کی ریپوٹیشن کے بیسس پہ اور ان کے مینرز کے بیسس پہ, ان کی سچائی کے بیسس پہ ہی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اوکے, انشاءاللہ ہم یہ لیکچر کو یہاں ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفر اللہ و اتوب الیک.